बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन करام, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी योम हिसाब, जिसके मुसन्निफ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सफदर अली के सीने से इत्मीनान की सांस खारिज हुई। उसने तशक्कुर आमेज नजरों से अपने मोहसिन को देखा और ममनूनियत से लबरेज आवाज में कहा, असगर साहब, आप मेरे सच्चे दोस्त साबित हो रहे हैं। उस वक्त यकीनी तौर पर असगर ने अपने दिल में कहा होगा, बेटा, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मैं कितना सच्चा और मुखलिस दोस्त हूँ। बहरहाल उसने जबान से कहा, सफदर अली, तुम रकम कब ला रहे हो? 2 रोज बाद मैं रकम का बंदोबस्त कर लूंगा। एक बात याद रखना। असगर ने ताकीदी लहजे में कहा, फैक्ट्री में इस मामले पर कोई बात नहीं होगी और ना ही तुम किसी और शख्स को इस बारे में बताओगे। मैं कोई पागल थोड़ा ही हूं जो अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लूं। सफ्तर अली ने कहा, यह मामला जितना राज में रहेगा उतना ही फायदे में रहूंगा। तुम्हें एक और राज की भी हिफाजत करना है। कौन सा राज? भाई, इतनी जल्दी भूल गए? असगर जैलानी ने कहकहा लगाते हुए कहा, अरे यार, वही राज, मेरी और नाजिया की शादी वाला। अच्छा वो? सफ्तर अली ने चौंक कर कहा, आप फिक्र ना करें, मैं पेट का हल्का नहीं हूं। मैं जानता हूं। असगर जलानी इस्बात में सर हिलाते हुए बोला, भाई साहब बिला वजह तुम पर एतमाद नहीं करते। सफ्तर अली अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया। वो इस बात पर भी खुश था कि असगर और नाजिया का एक अहम राज उसके कब्जे में था। उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। उसने सोचा, कम अज कम असगर और नाजिया की तरफ से तो उसे बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए। वो रकम की हेरा फेरी के बारे में किसी के सामने जबान नहीं खोलेंगे। असगर जलानी और नाजिया ने मिली भगत से जो जाल बिछाया था, सफदर अली ने उस जाल के अंदर कदम रख दिया था। अब उन लोगों ने बड़े शातिराना अंदाज में उस जाल को समेटना था, इतनी एहतियात और महारत के साथ कि शिकार को कानो कान खबर ना हो सके। सफ्तर अली ने हस्बे वादा 10,000 रुपए असगर जिलानी के हवाले कर दिए। जवाब में उसने 10,000 रुपए की वसूली का स्टाम्प पेपर पर किया हुआ मुआहिदा सफ्तर को थमा दिया। उस मुआहिदे पर रकम और शरह मुनाफा की तफसील दर्ज थी। इस मुआहिदे पर किसी सेठ वली भाई के दस्तखत भी मौजूद थे। गवाह के जेल में एक नाम असगर जिलानी का भी था। सफदर चूंकि असगर जिलानी पर एतमाद करता था, इसलिए उसने ज्यादा सवालात नहीं किए और वो मुआहिदा अपने पास रख लिया। हस्बे वादा ठीक 3 माह के बाद असगर जिलानी ने 11,000 रुपए सफ्तर अली को दे दिए। सफ्तर अली ने 10,000 रुपए वापस फैक्ट्री के अकाउंट में डाले और 1,000 रुपए की बीवी को शॉपिंग करवा दी। चंद रोज बाद उसे फिर हरी हरी सूझने लगी। इस मर्तबा उसने 20,000 रुपए असगर जिलानी के हवाले कर दिए। 3 माह बाद 20% के हिसाब से 20,000 पर उसे 4,000 का मुनाफा मिला। उसने असल जर को वापस अकाउंट में डाला और मुनाफे के 4,000 से घरेलू इस्तेमाल की चंद निहायत जरूरी चीजें खरीद डाली। इस दौरान में चूंकि फैक्ट्री के अकाउंट के हवाले से कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था, इसलिए उसका हौसला और बढ़ गया। 2 माह बाद उसने पूरे 50,000 रुपए असगर जिलानी को दिए और मुआहदे वाला स्टाम्प पेपर हासिल कर लिया। ठीक 3 माह के बाद असगर ने उसे 75,000 रुपए वापस कर दिए। 50,000 असल जर और 25,000 मुनाफे की मद में। इस माह सफ्तर अली एक रंगीन टीवी और नया फ्रिज खरीद लाया। बीवी ने इस्तफसार किया तो उसने ये कहकर बीवी को मुतमईन कर दिया कि उसका इत्तफाक से इनामी बॉन्ड लग गया था। लालच एक ऐसी पुरकशिश बीमारी है कि जिसे ये लग जाए फिर उसका दिवालिया निकाल कर ही छोड़ती है। इस मर्ज में मुब्तला शख्स उसके मुज़िरात पर ध्यान नहीं देता और ज्यादा से ज्यादा के हसूल में वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को तबाही के दहाने पर खड़ा पाता है। सफ्दर अली की आंखों पर लालच ने ऐसी पट्टी बांध दी थी कि बर्बादी उसका मुकद्दर बन गई। उसने आसानी से दौलत अपने पास आती देखी तो उसके दिल में दबी हुई नाआसूदा ख्वाहिशात सर उठाने लगीं। एक अपना घर उसका बरसों का ख्वाब था। उसने सोचा, एक ही बार लंबा हाथ मारा जाए, इस तरह अपना घर भी बन जाएगा और आए रोज ये छोटी मोटी हेरा फेरी भी नहीं करनी पड़ेगी। सफ्दर अली ने असगर जिलानी से खुफिया मुलाकात की और पूछा, असगर साहब,
میں सेठ रंगून वाला के कारोबार के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। कैसी मालूमात? आपने बताया था कि 1 लाख रुपए की रकम पर 100% मुनाफा मिलेगा। सफ्तर अली ने कहा, यानी 3 माह बाद 1 लाख की रकम दुगनी हो जाएगी। 1 लाख असल जर और 1 लाख मुनाफा। हाँ, मैंने यही बताया था, असगर जिलानी ने ठोस लहजे में कहा। फिर पूछा, क्या तुम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हो? मैं इससे भी आगे की सोच रहा हूँ। सफ्तर अली ने सीटी बजाने वाले अंदाज में होंठों को सुकेड़ते हुए कहा। असगर जिलानी के दिल में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन उसने अपनी दिली कैफियत को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और मुअत्तदल लहजे में दरियाफ्त किया, मिसाल के तौर पर, कितना आगे की सोच रहे हो? इसका फैसला मैं मुनाफा की शरह जानने के बाद करूंगा। सफ्तर अली ने खालिस कारोबारी अंदाज में कहा, मैं यही मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। असगर जिलानी ने शिकार को जकड़ने के लिए इस कदर ढील दे रखी थी कि शिकार को अपने फंसने का एहसास ही नहीं था, बल्कि पे दर पे हासिल होने वाली रकम ने उसे हद से ज्यादा बाएतमाद बना दिया था। उसके साथ ही हर गुजरते दिन के बाद असगर जिलानी पर उसका एतकाद बढ़ता जा रहा था, जो असगर जिलानी की फनकाराना महारत का सबूत था। वो अपने शिकार को मुनासिब तौर पर दाम में लाने में कामयाब हो चुका था। असगर जिलानी ने बताया, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर मुनाफा 100% है। इसी हिसाब से 2 लाख पर मुनाफा 200%, 10 लाख पर मुनाफा 1000%, वगैरह वगैरह। अपनी बात खत्म करके उसने सवालिया नजरों से सफ्तर अली की तरफ देखा। सफ्तर अली ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 लाख रुपए दूंगा तो 3 माह बाद मुझे 6 लाख रुपए मिलेंगे। 2 लाख असल जर और 4 लाख मुनाफे के तौर पर। हाँ, तुम्हारा हिसाब बिल्कुल दुरुस्त है असगर साहब। मैं 2 लाख इन्वेस्ट करने का इरादा रखता हूँ। सफदर अली ने अपना ख्याल जाहिर किया, फिर उलझे हुए लहजे में बोला, इस सिलसिले में मुझे एक परेशानी ने भी घेरा हुआ है। क्या आप इस डील में सेठ रंगून वाला से कुछ रियायत हासिल कर सकते हैं? कैसी रियायत सफदर अली? असगर जिलानी ने पूछा। वो बोला, 2 लाख कोई मामूली रकम नहीं है असगर साहब, और आप ये बात जानते हैं कि मैं ये रकम फैक्ट्री के अकाउंट से लगाऊंगा। मैं रियायत ये चाहता हूँ कि अगर 3 माह के मुकर्ररा अरसे के दौरान में अचानक रकम की ज़रूरत पड़ गई तो क्या सेठ रंगून वाला मुझे ये रकम मुहैया कर देंगे? इस सूरत में मैं अपना मुनाफा छोड़ने पर भी तैयार हूँ। असगर जिलानी ने जवाब दिया, मैं सेठ से बात करके बताऊंगा। सफ्तर अली ने सोच रखा था कि वो ये आखिरी हेरा फेरी करेगा। अगर कामयाब हो गया तो फैक्ट्री का बैलेंस पूरा करने के बाद उसके पास 4 लाख रुपए बच जाएंगे। उस रकम से वो कोई माकूल सा फ्लैट खरीद लेगा। वाज़ेह रहे कि यह वाकया आज से 24-25 साल पहले का है। उस जमाने में 4 लाख में अच्छा खासा फ्लैट मिल जाता था। दूसरे रोज असगर जिलानी ने सफ्तर अली को बताया कि सेठ रंगून वाला इस बात पर तैयार है कि अगर सफ्तर अली मुनाफे की रकम छोड़ने का वादा करे तो 24 घंटे की पेशगी इतला पर उसे असल रकम वापस की जा सकती है। नेज उसने वजाहत की कि स्टाम्प पेपर पर जो मुआहदा तहरीर किया जाएगा उसमें मुनाफा छोड़ने वाली शिक का बतौर खास तज़किरा किया जाएगा। सफ्तर अली को सेठ की इस शर्त में कोई कबाहत नजर न आई और 2 रोज के बाद उसने 2 लाख की रकम असगर जिलानी के हवाले कर दी। सफ्तर अली शुरू ही से एक फाश गलती कर रहा था, और वो ये कि वो आज तक सेठ से बनफ़से नफीस नहीं मिला था। सारा कारोबार असगर जिलानी के तवसत से हो रहा था। वही सफ्तर अली से रकम वसूलता था, वही मुआहदे पर वाला स्टाम्प पेपर लाकर उसके हवाले करता था। फिर ठीक 3 माह बाद वो असल जर माह मुनाफा सफ्तर अली को देता और मुआहदे वाला स्टाम्प पेपर वापस ले लेता। इस डील को चलते हुए अब करीब करीब 10 माह होने को आए थे, और अभी तक सफ्तर अली ने सेठ वली भाई रंगून वाला की सूरत तक नहीं देखी थी। जिस रोज सफ्तर अली ने असगर जिलानी को 2 लाख रुपए दिए, उससे अगले दिन असगर फैक्ट्री नहीं आया। सफ्तर अली दिन भर परेशान रहा। वो 2 लाख की रसीद के तौर पर स्टाम्प पेपर का मुंतजिर था। तीसरे रोज असगर अली नजर आया तो उसने आंख के इशारे से मुआहदे वाले स्टाम्प पेपर के बारे में इस्तफसार किया। असगर जिलानी ने भी इशारे ही से उसे बताया कि छुट्टी के बाद कैफे में बात होगी। कैफे में पहुंचने के बाद असगर जिलानी ने बताया, यार सफदर, एक मसला पैदा हो गया है। कैसा मसला? सफ्तर अली ने बेताबी से पूछा। असगर जिलानी ने बताया, सेठ वली भाई को अचानक अमरीका जाना पड़ गया है। उनकी वापसी कोई 15 दिन बाद होगी, इसलिए तुम्हें स्टाम्प पेपर के लिए 15 रोज इंतजार करना होगा। ओह! सफ्तर अली के सीने से एक तवील सांस खारिज हुई। उसने तशवीशनाक लहजे में पूछा, असगर साहब, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? असगर ने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, तुम किसी किस्म की फिक्र ना करो,
سب نارمل رہے گا۔ اگر اس دوران میں رقم کی ضرورت پڑ گئی تو؟ ہاں ایسا ہو تو سکتا ہے، اصغر نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ صفدر علی نے کہا، جب آپ نے سیٹھ صاحب کو رقم دی تھی تو اسی وقت اسٹامپ پیپر تیار کروا لینا چاہیے تھا۔ اس وقت یہ ممکن نہیں تھا، اصغر جیلانی نے جلدی سے کہا۔ پھر سیٹھ ولی بھائی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ کھرا اور سچا بزنس مین ہے، تمہاری رقم کہیں نہیں جاتی۔ صفدر علی کے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، چنانچہ وہ اصغر جیلانی کے دلاسوں پر تکیہ کر کے سیٹھ ولی بھائی رنگون والی کا امریکہ سے واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ اس کی رقم ڈوبے گی نہیں، لیکن ایک موہوم سی کسک اس کے اندرون کو دھیرے دھیرے کھرچ رہی تھی۔ اس کے شب و روز ایک نامعلوم سے کرب میں گزر رہے تھے، وہ ایک بے نام سی بے چینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے خود کو سپرد عذاب کر دیا تھا۔ اس واقعے کے 8ویں روز بعد جو بم پھٹا، اس نے صفدر علی کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ صفدر علی کے بیان کے مطابق اس روز کوئی 4-5 بجے کے قریب اس کے باس انور جیلانی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت اصغر جیلانی فیکٹری کی مشینوں والے حصے میں مصروف تھا۔ دفتری حصے میں صرف نازیہ ناز موجود تھی، جو انور جیلانی کے کمرے سے ملحق اپنے کیبن میں ٹائپ رائٹر پر جھکی کوئی لیٹر ٹائپ کرتی نظر آئی۔ صفدر علی انور جیلانی کے کمرے میں پہنچا تو باس کے رویے کو خلاف معمول پایا۔ آج اس نے صفدر علی کے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے برعکس نہایت ہی غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے صفدر علی سے استفسار کیا، صفدر تمہارے پاس اس وقت کتنا کیش ہے؟ اس سوال پر صفدر بوکھلا گیا، ذرا سنبھل کر بولا، مجھے زبانی یاد نہیں ہے، چیک کرنا پڑے گا۔ پہلے تو تم کھڑے کھڑے انگلیوں پر فیکٹری کی ایک ایک پائی گنوا دیا کرتے تھے، آج تمہاری زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ انور جیلانی نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ سر وہ بات یہ ہے کہ بات جو بھی ہے وہ بعد میں بتانا، انور جیلانی نے اسے کہنے سے روک دیا۔ جاؤ کیش بک اور سارا کیش لے کر میرے پاس آؤ۔ میں الماری کی چابی آج گھر بھول آیا ہوں سر، صفدر علی نے بہانہ کیا، کل ہر چیز آپ کو چیک کروا دوں گا۔ انور جیلانی قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، دیکھو صفدر، میں نے ہمیشہ تم پر اعتماد کیا ہے اور تم میرے اعتماد پر پورے بھی اترتے رہے ہو، لیکن کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم سب کچھ سچ سچ مجھے بتا دو تو میں تمہارے ساتھ نرمی برت سکتا ہوں۔ سر ایسی تو کوئی بات نہیں، صفدر علی نے کمزور سی آواز میں کہا، آپ کو یقینی طور پر کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی سور کے بچے، انور جیلانی تیش کے عالم میں دھاڑا، مجھے باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے تم فیکٹری کے کیش میں کچھ گڑبڑ کر رہے ہو۔ میں نے اپنے ذرائع سے بینک اکاؤنٹ اور دیگر حسابات بھی چیک کیے ہیں اور اس اطلاع کو 100% درست پایا ہے۔ سر میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کس قسم کی گڑبڑ کا ذکر کر رہے ہیں؟ صفدر علی نے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں نے تو ہمیشہ نہایت ایمانداری اور انور جیلانی نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹی، جب تک تم ایماندار تھے میں نے تم سے کبھی اس انداز کی بات نہیں کی تھی، لیکن اب میں تصدیق کر چکا ہوں کہ تم ایماندار نہیں رہے۔ کاش میں آپ کو اپنی بات کا یقین دلا سکتا۔ تم ابھی کیش رجسٹر اور نقد کیش لے کر آؤ، انور جیلانی نے کہا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کہاں کہاں گھپلا کیا ہے۔ صفدر علی اندر سے دہل گیا، اسے یقین ہو گیا کہ انور جیلانی کو تمام حالات سے آگاہی ہو چکی ہے، ورنہ وہ اتنے وثوق سے اس کو لتاڑنے کی کوشش نہ کرتا۔ ایک مرحلے پر اس نے خود کو داد بھی دی کہ چابی گھر بھول آنے کا بہانہ کر کے اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ کل تک وہ اصغر جیلانی سے مشورہ کر کے کوئی بچت کی راہ نکال سکتا تھا۔ انور صاحب، اس نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ مجھے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع بھی نہیں دیں گے؟ کیسا موقع چاہتے ہو؟ انور جیلانی نے بے رخی سے پوچھا۔ صفدر علی نے کہا، آج تو میں الماری کی چابی گھر بھول آیا ہوں، آپ مجھے کل تک کی مہلت دے دیں، میں صبح تمام حسابات اور بینک اکاؤنٹ کے معاملات آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ انور جیلانی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کل صبح 10 بجے تک اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ اگر تم قصوروار ثابت ہوئے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور اب یہاں سے۔ انور جیلانی نے تھوڑی دیر پہلے حسابات اور بینک اکاؤنٹ چیک کرنے کی بات محض صفدر پر دباؤ ڈالنے کے لیے کی تھی، حالانکہ وہ اس سلسلے میں تفصیلات سے واقف نہیں تھا۔ اسے اصغر جیلانی نے نہایت ہی خفیہ طور پر یہ اطلاع دی تھی کہ صفدر علی فیکٹری کے مالی امور میں کچھ گھپلا کر رہا تھا۔ اصغر نے بڑے بھائی کو محض اشارہ دیا تھا، کوئی تفصیل نہیں بتائی تھی۔ انور جیلانی کو چھوٹے بھائی کی فراہم کردہ اطلاع پر
کلی طور پر یقین تو نہیں آیا تھا، تاہم اس نے سوچا پوچھ گچھ کرنے میں کیا حرج ہے۔ صفدر علی انور جیلانی کے کمرے سے نکل کر اصغر جیلانی کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ اسے پیکنگ ڈپارٹمنٹ کے قریب مل گیا۔ اس نے مختصر الفاظ میں اصغر جیلانی کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اصغر جیلانی نے کہا، بہانہ تو تم نے بہت اچھا بنایا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سیٹھ ولی بھائی بھی امریکہ سے نہیں لوٹا۔ اصغر صاحب، میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے، صفدر نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ اگر میں نے کل صبح تک حسابات کو درست نہ کیا تو انور صاحب مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے، اصغر نے پرخیال انداز میں کہا۔ 2 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اگر 20-30 ہزار کی بات ہوتی تو میں تمہیں اپنے پاس سے دے دیتا، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں تو اتنی رقم موجود ہوگی، صفدر علی نے کہا۔ آپ مجھے کچھ عرصے کے لیے 2 لاکھ روپے ادھار دے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سیٹھ ولی بھائی سے ملنے والے منافع میں سے آدھے آپ کو دے دوں گا۔ اصغر جیلانی نے کہا، میں نے 2 روز پہلے ہی بینک سے اچھی خاصی رقم نکلوائی ہے، میں نے ایک پلاٹ کا سودا کیا تھا، اب بینک میں مشکل سے 5-10 ہزار روپے پڑے ہوں گے۔ او میرے خدا! صفدر علی نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اب مجھے تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، میری باقی زندگی جیل میں گزرے گی، میری بیوی اور معصوم بچی کا جانے کیا حشر ہوگا۔ اصغر جیلانی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست، میں تمہارے لیے کچھ سوچتا ہوں، میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہاری رسوائی نہ ہو، مجھے امید ہے میں کل صبح 6 سے پہلے پہلے تمہاری بچت کا کوئی معقول بندوبست کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ دوستوں پر احسان نہیں کیا جاتا، ان کے کام آیا جاتا ہے۔ آپ بہت عظیم دوست ہیں اصغر صاحب، صفدر نے کہا۔ سچا دوست ہمیشہ عظیم ہی ہوتا ہے صفدر، اصغر جیلانی نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ تم کافی دیر سے اپنی سیٹ سے غائب ہو، جاؤ اپنے دفتر میں بیٹھ کر کام کرو۔ انور بھائی کو احساس نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان کے استفسار سے ہراساں ہو گئے ہو، سب کچھ نارمل انداز میں کرو، جاؤ، شاباش۔ صفدر علی نے تشکر آمیز نگاہوں سے اپنے عظیم محسن کو دیکھا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اصغر نے کہا، اور ہاں۔ صفدر علی نے مڑ کر دیکھا تو اصغر جیلانی نے کہا، آج دیر تک دفتر میں بیٹھ کر کام کرنا، میں رقم کا کوئی معقول بندوبست کرنے کے بعد تمہیں فون کروں گا۔ صفدر علی اپنی سیٹ پر آ کر فائلوں پر سر کھپانے لگا، لیکن اب اس کا کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ 5 بجے کے قریب انور جیلانی دفتر سے اٹھ گیا، نازیہ ناز بھی اس کے ساتھ ہی نکل گئی۔ اب وہ دفتری حصے میں تنہا تھا۔ انور جیلانی کے جانے کے بعد اسے قدرے سکون محسوس ہوا تھا۔ 6 بجے اصغر جیلانی اس کے پاس آیا اور کہا، لے پیارے، میں تو چلا، تم دفتر ہی میں موجود رہنا، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد کوئی مناسب انتظام ہو جائے، اصغر جیلانی نے کہا۔ باقی اللہ کو جو منظور ہو، صفدر علی نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ اصغر صاحب، اوپر خدا اور نیچے آپ ہی میری ہمدرد اور غم گسار ہیں، مجھے مایوس نہ کیجیے گا، انسان تو اپنی سی کوشش ہی کر سکتا ہے، میں کب تک آپ کے فون کا انتظار کروں؟ کم از کم 9 بجے تک۔ ٹھیک ہے، صفدر علی نے کہا، اور اصغر جیلانی اس سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ صفدر علی عام طور پر 8 ساڑھے 8 بجے تک تو دفتر میں بیٹھتا ہی تھا، کبھی کبھار اسے 9 اور 10 بھی بج جاتے تھے، اس کی بیوی اس تاخیر کی عادی تھی۔ اصغر جیلانی کے جانے کے بعد صفدر علی بادل نخواستہ کام میں دل لگانے کی کوشش کرنے لگا۔ فون کی گھنٹی بجی تو صفدر علی نے نگاہ اٹھا کر دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا، کلاک 8:20 کا وقت بتا رہا تھا۔ اس نے ریسیور میں ہیلو کہا، دوسری جانب اصغر جیلانی تھا۔ کیا ہوا اصغر صاحب؟ صفدر نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے صفدر۔ او تھینکس۔ صفدر کے سینے سے طمانینت بھری سانس خارج ہوئی، اس نے پر اشتیاق لہجے میں پوچھا، کیا رقم کا بندوبست ہو گیا؟ رقم کے بندوبست کی ضرورت نہیں رہی، کیا مطلب؟ اصغر جیلانی نے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، تم فوری طور پر میرے پاس چلے آؤ۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب، صفدر نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ رقم کے بندوبست کی ضرورت کیوں نہیں رہی؟ اصغر جیلانی نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، بے وقوف، میں نے بھائی صاحب کو شیشے میں اتار لیا ہے، میں نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ تم کوئی گھپلا کر ہی نہیں سکتے، تم نے فیکٹری اکاؤنٹ میں سے جو رقم نکالی تھی وہ میرے ایما پر ہی نکالی تھی، میں نے بھائی صاحب کو بتایا ہے کہ مجھے اچانک فوری طور پر 2 لاکھ روپے کی ضرورت پڑ گئی تھی، بات کچھ ایسی تھی کہ میں بھائی صاحب سے ذکر نہیں کر سکتا تھا،
اس لیے تم سے میں نے وہ رقم بطور قرض لے لی۔ میرا روم روم آپ کے احسانات میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اصغر صاحب، صفدر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ نے مجھے بچانے کے لیے خود پر بات لے لی۔ جب تمہیں دوست کہا ہے تو یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا۔ صفدر نے پوچھا، کیا انور صاحب نے آپ کی بات کا یقین کر لیا ہے؟ جزوی طور پر۔ میں سمجھا نہیں۔ صفدر کا لہجہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اصغر جیلانی نے بتایا، بھائی صاحب تم سے میرے بیان کی تصدیق چاہتے ہیں، اس لیے تم فوری طور پر یہاں چلے آؤ۔ کیا آپ اس وقت انور صاحب کے بنگلے پر ہیں؟ ہاں میں یہی ہوں، اصغر جیلانی نے کہا، اور بےتابی سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ابھی آ رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ صفدر نے ریسیور رکھا، میز پر پھیلی ہوئی مختلف فائلوں اور رجسٹرز کو ان کی مناسب جگہوں پر رکھا اور دفتر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت دیوار گیر کلاک 8:30 کا وقت بتا رہا تھا۔ صفدر علی کے بیان کے مطابق جب وہ انور جیلانی کے بنگلے پر پہنچا تو 9 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ اس نے ٹیکسی والے کو فارغ کیا اور اطلاع گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد چوکیدار سنوبر اسے اپنے ساتھ بنگلے کے اندرونی حصے میں لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ایسے کمرے میں پہنچے جہاں اصغر جیلانی پہلے سے موجود تھا۔ جیسے ہی صفدر نے مسافے کے لیے اصغر جیلانی کی طرف ہاتھ بڑھایا، پیچھے سے سنوبر خان نے اس کی گدی پر ایک نپا تلا ہاتھ رسید کیا۔ صفدر لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ اس کے ساتھ ہی اصغر جیلانی نے اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ اس غیر متوقع صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ مارے تعجب کے اس کی زبان پر تالا پڑ گیا تھا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، اصغر جیلانی سے اس رویے کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی قوت گویائی جیسے سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اب سنوبر خان بھی اس پر ٹھڈے برسا رہا تھا۔ جب وہ دونوں اچھی طرح اس کی مرمت کر چکے تو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ صفدر علی کے سر میں اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں اور اسے کمرے کے در و دیوار چکراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ان ناگہانی حالات کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتا تو اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا۔ اس نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی تو تیورا کر گر پڑا۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ناچار وہ وہیں لیٹ کر اپنے حالات پر غور کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور 3-4 پولیس والے کمرے میں داخل ہوئے۔ پولیس والوں کے پیچھے صفدر علی کو اصغر جیلانی اور سنوبر خان کے چہرے بھی دکھائی دیے۔ اصغر جیلانی نے چیخ کر کہا، انسپکٹر صاحب، یہی ہے میرے بھائی کا قاتل، اسے فوری طور پر گرفتار کر لیں۔ صفدر نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے باری باری سب کو دیکھا اور منمناتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی پہنا دی۔ صفدر علی نے مزاحمت کرنا چاہی تو پولیس والوں نے اسے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے ہی خاصی مار کھا چکا تھا، اب مزید ٹھکائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ہر قسم کی مزاحمت ترک کر کے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ پولیس 15-20 منٹ تک اس سے مختلف سوالات کرتی رہی، لیکن اس کے پاس پولیس والوں کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انسپکٹر نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد گواہوں کے بیانات نوٹ کیے اور صفدر علی کو اپنے باس انور جیلانی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے میں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ یہ تھے وہ حالات جن کا شکار ہو کر صفدر علی اپنے باس کے بنگلے سے حوالات، حوالات سے عدالت اور عدالت سے جیل پہنچ چکا تھا۔ وہ گزشتہ 1 سال سے ایک ایسے جرم کی پاداش میں تختہ مشق بنا ہوا تھا جو اس سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق مقتول انور جیلانی کی موت 20 اکتوبر کی شب 8 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ آلہ قتل ایک تیز دھار چھری تھی جس کا پھل 10 انچ کا تھا۔ قصابوں والی اس چھری سے انور جیلانی کی گردن کاٹی گئی تھی۔ شہرگ کٹنے سے خون اس تیزی سے بہا تھا کہ چند منٹ میں ہی انور جیلانی کی موت واقع ہو گئی تھی۔ انور جیلانی کو اس کے بیڈ روم میں اس کے بیڈ کے اوپر قتل کر دیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے موکل صفدر علی کے بیان سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ استغاثہ کے گواہوں کے بیانات میں سب سے اہم بیان اصغر جیلانی کا تھا۔ وہ اس مقدمے کا مدعی بھی تھا اور مقتول انور جیلانی کا واحد وارث بھی۔ اصغر جیلانی کے بیان میں مجھے ایک ایسا نقطہ مل گیا تھا جو اس کیس کا پانسا پلٹ سکتا تھا۔ وہ زیادہ ہوشیاری دکھانے کے چکر میں ایک ایسی غلطی کر گیا تھا جو میرے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی تھی۔
اس کا بیان پڑھ کر مجھے یقین واثق ہو گیا تھا کہ صفدر علی بہرحال قاتل نہیں تھا۔ اصغر جیلانی نے پہلے پولیس کو اور پھر عدالت میں جو بیان دیا تھا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ اصغر کے مطابق صفدر علی نے فیکٹری کے کیش میں 2 لاکھ روپے کا غبن کیا تھا۔ جب انور جیلانی کو اس کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے صفدر کو اپنے کمرے میں بلا کر استفسار کیا۔ صفدر صاف مکر گیا۔ انور جیلانی نے کیش رجسٹر اور بینک بیلنس وغیرہ دکھانے کو کہا تو وہ چابی گھر بھول آنے کا بہانہ کرنے لگا۔ بہرحال انور جیلانی نے اسے کہا کہ وہ فوری طور پر گھر جائے اور چابی لے کر آئے، پھر تمام ضروری رجسٹر اور کاغذات لے کر اس کے بنگلے پر پہنچ جائے۔ انور جیلانی اپنے چھوٹے بھائی کی موجودگی میں بنگلے پر صفدر علی سے باز پرس کرنا چاہتا تھا۔ صفدر علی 8:20 پر انور جیلانی کے بنگلے پر پہنچا۔ اصغر جیلانی وہاں پہلے سے موجود تھا اور دونوں بھائی بیڈ روم میں صفدر کا انتظار کر رہے تھے۔ چوکیدار نے صفدر کی آمد کی اطلاع دی تو انور نے اسے بیڈ روم میں ہی طلب کر لیا۔ جب انور جیلانی نے دیکھا کہ صفدر خالی ہاتھ آیا ہے تو وہ سخت برہم ہوا اور اس نے غصیلے لہجے میں کہا، میں نے تم سے کہا تھا کہ رجسٹر وغیرہ لے کر آنا۔ سر، میں ابھی ہر بات کی وضاحت کرتا ہوں، صفدر نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ آپ مجھے سانس تو لینے دیں۔ ٹھیک ہے، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ، انور جیلانی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صفدر کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی روداد سنانے لگا۔ اس دوران میں اصغر جیلانی ہاتھ منہ دھونے کے لیے ملحقہ واش روم میں چلا گیا۔ اصغر کے بیان کے مطابق اس نے واش روم کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ وہ منہ دھونے کے بعد تولیے سے خشک کر رہا تھا کہ اس نے واش بیسن کے آئینے میں ایک دہشت ناک منظر دیکھا۔ اس آئینے میں وہ کرسی واضح طور پر نظر آ رہی تھی جہاں صفدر علی بیٹھا ہوا تھا۔ اصغر جیلانی نے دیکھا کہ انور جیلانی سے بات کرتے ہوئے صفدر اچانک کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے اپنی اینٹی میں سے ایک کنگ سائز چھری برآمد کی اور انور جیلانی کی طرف جھپٹا۔ پھر اس سے قبل کہ اصغر جیلانی اس صورتحال کو سمجھ پاتا، صفدر بیڈ پر لیٹے ہوئے انور جیلانی کی شہ رگ پر چھری پھیر چکا تھا۔ اصغر جیلانی باتھ روم سے باہر نکلا تو صفدر آلہ قتل کو وہیں پھینک کر موقع واردات سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اصغر نے آواز دے کر چوکیدار صنوبر خان کو بلایا، پھر دونوں نے کمال ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صفدر کو دبوچ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے اسے انور جیلانی کے بیڈ روم سے ملحقہ ایک دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد اصغر جیلانی نے فی الفور پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ اصغر جیلانی نے اپنے بیان میں اس بات کا اقرار کیا تھا کہ صفدر علی پر قابو پانے کے لیے اسے اور چوکیدار صنوبر خان کو ہاتھ پاؤں کا استعمال بھی کرنا پڑا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے عدالت میں نصف درجن گواہوں کے نام پیش کیے گئے تھے، جن میں مقتول کا چھوٹا بھائی اور اکلوتا وارث اصغر جیلانی، مقتول کی سیکرٹری نازیہ ناز، بنگلے کا چوکیدار صنوبر خان، جیلانی سوپ انڈسٹریز کا فورمین فراست علی اور مقتول کے 2 پڑوسی دلدار حسین اور فیاض کرمانی شامل تھے۔ ان آخر الذکر پڑوسیوں کو پولیس نے مشیر نامہ تیار کرتے وقت جائے وقوع پر بلا لیا تھا۔ دلدار حسین اور فیاض کرمانی کا بیان محض کاغذات کا پیٹ بھرنے کے لیے شامل کیا گیا تھا، ورنہ ان کے بیان میں کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ وہ صرف اس بات کے گواہ تھے کہ انہوں نے انور جیلانی کو ذبح شدہ حالت میں اپنے بیڈ روم میں پڑا دیکھا تھا۔ انہیں یہ بات بھی اصغر جیلانی کی زبانی معلوم ہوئی تھی کہ انور جیلانی کو صفدر نے قتل کیا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں نے ان دونوں کے ناموں پر خط تنسیخ کھینچ دیا۔ باقی 4 گواہوں کو میں نے گھسنے کا فیصلہ کیا۔ خصوصی طور پر اصغر جیلانی کو تو میں ایسا رگڑا دینا چاہتا تھا کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ سارے فساد کی جڑ وہی شخص تھا۔ اس کے بیان میں سے میں نے جو نکتہ تلاش کیا تھا وہ اصغر جیلانی کو 4 خانے چت کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نکتے کا ذکر مناسب موقع پر عدالتی کارروائی کے دوران میں آئے گا۔ ہم مقررہ روز عدالت میں پیش ہوئے۔ اس پیشی پر رفیق باجوہ کے بجائے میں صفدر علی کی وکالت کر رہا تھا۔ اپنے کیس کی آواز پڑھنے پر جب ہم عدالت کے کمرے میں داخل ہوئے تو وکیل سرکار کو ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص سے رازدارانہ انداز میں سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھا۔ اس خوش پوش شخص کے ساتھ ایک ماڈرن اور خوش شکل خاتون بھی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص مقتول کا بھائی اصغر جیلانی اور اس کی ساتھی خاتون نازیہ ناز تھی۔ جج نے ہمارے کیس کی فائل کا بغور جائزہ لیا، پھر حاضرین پر نگاہ دوڑانے کے بعد بھاری آواز میں کہا، اس کیس کے تمام متعلقہ افراد عدالت کے کمرے میں موجود ہیں۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، یور آنر، میں نے چند روز قبل ملزم صفدر علی کا کیس
اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ کیس فائل کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملزم کی طرف سے مکمل حقائق اور واقعات عدالت میں پیش نہیں کیے گئے، حتیٰ کہ ملزم کا بیان بھی ادھورا ہے۔ جج نے اپنے سامنے میز پر رکھی ہوئی کیس فائل کو دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب، یہ بات آپ محض تاریخ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل بھی ہے؟ جناب اعلیٰ، میں اپنے پاس ٹھوس دلیل رکھتا ہوں، میں نے کہا، لیکن سر دست میں اس کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ وکیل سرکار نے کہا، یور آنر، وکیل صفائی ایک سیدھے سادے کیس کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے میرے دوست، میں نے وکیل سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر یہ کیس اتنا ہی سیدھا سادہ ہوتا تو اب تک اچھی خاصی کاروائی ہو چکی ہوتی۔